कौन। जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत साहिब खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आप पर जो सभी मेंबरान का खुशामदीद। किसी भाई का, किसी दोस्त का कोई सवाल हो जो हुजूर के सामने की बात गोशगुजार करना चाहते हो, तो वो अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं, मैं उनका माइक ऑन कर दूंगा। जी ब्रदर सिमटेठा साहब, आपने पहले हाथ बुलंद किया है तो मैं आपका माइक ऑन करता हूँ जी। जी ब्रदर सिमटेठा साहब। जी थैंक यू वेरी मच। प्यारे हजूर, खुदा की सलामती हो आप पर, अतर भाई पर भी, सब पर, सब मेंबरान पर खुदा की सलामती हो। खुदा की सलाम। हजूर, जैसा कि आपने बताया था कि 2026 में बहुत से लोगों ने कोरोना की वैक्सीनेशन की वजह से भी मर जाना है, और अब वैसे भी जंगें लग गई हैं और बहुत हालात खराब हैं। आपने पिछले हफ्ते भी काफी कुछ बताया था, तो अगर कुछ और आपको खुदा ने कुछ और भी दिखाया तो जरा वो भी शेयर कीजिएगा। इस वक्त ये मजमून यहाँ नहीं। ठीक है हजूर, ठीक है जी, ठीक है जी। वो कल पिछली दफा बता दिया। जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलते हैं हमारे एक और मेंबर नवाब खान साहब। मैं आपका माइक ऑन करता हूँ जी, तो आप अपनी बात हुजूर से कर लें। जी, मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो आप अपनी तरफ से माइक ऑन कर सकते हैं। जी हजूर, खुदा की सलामती। ये जी खुदा की सलामती जी नवाब साहब। अ, जी हजूर, मैंने एक पूछना था आपसे। जब आप कलाम कलाम इलाही सुनते हैं तो उसके शुरू में आता है कि जब अंधेरे थे मैं उन अंधेरों में भी था, और उसके बाद आगे भी जाके एक लफ्ज़ आता है, ए जाहिद मैं हूँ असल खालिक रोशनी का, मुझसे पहले अंधेरे ही अंधेरे थे। तो ये एक दो चीज़ें हो जाती हैं। क्या आप प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करेंगे हमें? जी उस वक्त तो खुदा ने कहा था कि मैं अंधेरों में हूँ, क्योंकि रोशनी तख्लीक नहीं की गई थी। और जब रोशनी तख्लीक की गई तो आ, वक्त की पहचान हुई। अंधेरे में तो वक्त की पहचान नहीं होती। तो उस वक्त खुदा ने कहा था कि मैंने सब अरवाह को अंधेरों में उस असल मादे से, जो रूहानी मादा है, उससे तख्लीक किया। चाहे तुम हो, मैं हूं, आप हो, आदम हो, तो वो मादा जो था, तो वो अंधेरों में उसने जहानों और मखलूकात को तख्लीक किया। फिर अपने नूर का परतू फेंका, तो मखलूकात जीती जागती रूहें बनी। सवाल ये है कि उस वक्त अंधेरे में तो वक्त नहीं था, लेकिन जितनी मखलूकात हैं वो अंधेरों में तख्लीक की गई थी। लेकिन हम कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल प्राइम फोर्स, जो असल प्राइम फोर्स है जिससे कोई चीज अंधेरों में वजूद में आ सकती है, तो वो खुदा की असल एनर्जी है। तो मैंने फिर बताया कि मखलूकात को उस असल मादे से, एक जिस्मानी मादा है
یہ مادہ جو ہے یہ تو آ، اپنے وقت کے بعد اپنی اصل حالتوں میں چلا جاتا ہے، یعنی خاک خاک میں چلی جاتی ہے. لیکن وہ جو مادہ ہے جو روح کی دنیا میں ہے، وہ اصل مادہ ہے یہ جس سے آ، اس مادے سے انرجی اور روح جب وہ نور پھینکتا ہے اپنا، تو وہ اصل مادہ ہے جو قائم رہتا ہے، جسے ہم روح کی فارم دیکھ سکتے ہیں، روح کی شکل و صورت دیکھ سکتے ہیں. اس مادے پہ بہت کام ہوا ہے، تو میں نے بتا دیا تھا. تو پھر حق تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ وہ جو اندھیرے تھے جن میں تخلیقات کی گئی تھی، ان کے پیچھے بھی میں ہی تھا. یہ بڑی وہ تھی حیران کن کہ ان اندھیروں کی ضرورت مجھے یوں پڑی تھی کہ تخلیقات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. تو پھر خدا نے بتایا کہ ان اندھیرے سرکلوں کے پیچھے بھی میں تھا. تو اب وہ کچھ اور اب وہ اور بتا رہا ہے. تو اس وقت جو بتایا تھا وہ لکھ دیا. اب وہ جو بتا رہا ہے تو یہ جو یہ کوانٹم تھیوری آگے آتے جائے گی تو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ اندھیروں کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی. تو پہلے تو کہا گیا تھا کہ میں روشنی کا خالق ہوں، تو اندھیروں کا خالق نہیں ہوں. لیکن اب جو چیز خدا واضح کر رہا وہ یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے اندھیروں کو مخلوقات کی ضرورت کے لیے اسے پیش کیا. اس نے اپنے آپ کو یہ اندھیرے، اور خود وہ اندھیروں میں تھا بھی، خود بھی اندھیروں میں تھا. لیکن وہ اندھیرے کیا تھے اور یہ اندھیرے کیا تھے، یہ روح کی دنیا میں اب میں عقل کل تو نہیں ہوں. تو جو ہماری روحانیت بڑھتی جائے گی وہ ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ کوالٹی جو ہے، معیار جو ہے اندھیروں کا وہ کیا ہے، ایک جگہ پہ کیا ہے، دوسری جگہ پہ کیا ہے، تیسری جگہ پہ کیا ہے. تو زمانے بیت جائیں گے اور ہم سمجھیں گے جب کہ خدا کی ذات جو ہر حال میں ہمارے سامنے، مقامات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ہیں، لیکن ہر حال میں وہ نئی حالتوں میں پائی جائے گی. اب اس کے لیے کتنا وقت چاہیے، اس کے لیے وقت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے جی. جو ہماری روحانیت بڑھتی جائے گی وہ ہمیں وہ ماضی میں سفر کراتا رہے گا اور اپنے احوال بتاتا رہے گا. اب وہ کہاں تک سفر کراتا ہے، اب وہ کہاں تک ہم پہنچیں گے کھربوں ٹریلین سالوں کے بعد، وقت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم کوئی ایک ڈیمینشن میں لے لے گا 1 کروڑ سال، کوئی لے لے گا 5 لاکھ سال، کوئی لے لے گا 10 کروڑ سال. یہ روحانیت پہ ہوگا کہ ہم کتنی دیر. اب وہ ان گنت جہان ہے، تو
میں نے بڑا ماضی میں سفر کیا، لیکن جب بھی وہ مجھے ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، تو یہ خدا کی ذات نرالی ہے کہ ہر دفعہ، لیکن اگر وہ روپوں میں ملتا ہے تو پھر تو وہ 24 گھنٹے دکھائی دینے والا خدا نہیں ہے، وہ تو پھر خوابوں کا خدا ہے یا اور ہوگا، لیکن وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ سارے پردے ہٹا کر ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ 24 گھنٹے وہ نور میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے لیے ابھی بہت سفر باقی ہے آخرت میں۔ وہ سفر کہاں تک، یہ میری روحانیت پہ ہے اور پھر خدا کی ذات پر ہے کہ وہ کہاں تک مجھے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے بتایا ہے، امید ہے یہ کافی ہوگا۔ تو یا مطمئن ہو گئے یا کچھ اور پوچھنا چاہتے جی نواب صاحب، نواب خان بھائی۔ جی حضور، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضور۔ ٹھیک ہے، تو پھر جزاک تو ہم اگلے ممبر کی طرف جانے سے پہلے حضور میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو اردو سامعین ہیں ان میں سے نواب صاحب وہ پہلے ممبر ہیں جنہوں نے، جہاں تک مجھے پتا ہے، انہوں نے یہ الہی کلام جو ہے یہ حفظ کیا ہوا ہے اور اس کو بخوبی پڑھتے بھی ہیں رات کو، ان کو منہ زبانی یاد ہے جی۔ اللہ۔ اچھا، یہ منہ زبانی، یہ پورا جی وہ جو وہ انہوں نے، دعا ہے، جی جی بھائی کیا بات ہے، تو ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ ہاں جی جی بالکل جی، میں تو بالکل ہی، میں نے تو کبھی بھی نہیں کیا، تو انہوں اچھا، نے کیا تو بڑی خوشی کی بات ہے جی۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ کسی اور، جی جی پہلے پوچھنے پھر میں بعد میں بات اچھا جی، کسی اور دوست کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ حضور کے گوش گزار کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم حضور کو موضوع کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ویسے حضور میرے پاس کچھ سوالات ہیں، جی ہمارے جی ممبر ہیں ان کے سوالات کم اور اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں، اچھا، لیکن یہ چونکہ مشن میں کافی مددگار بھی ہیں تو میں ان کے امانتاً سوالات لے لیتا ہوں۔ ہم، ہم، یہ جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم، فرانس میں یہ پیدا ہوئے ہیں ہم، اور سکھ بیک گراؤنڈ کا ان کا اصل ہم، تعارف ہے۔ پنجابی بڑی اچھی بولتے ہیں لیکن اردو اتنی زیادہ نہیں ہم، بولتے، سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرینچ بھی، جرمن بھی اور انگلش اور کئی اور زبانوں میں یہ پڑھاتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے کئی اور اداروں میں ٹیچرز کو، اساتذہ کو ٹیچنگز دینے کے لیے۔ جی تو یہ کافی پڑھے لکھے، کوئی 40-50 سال سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ انگلش میں جواب دے دیتا ہوں، اگر جی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ انگلش میں بھی اردو میں بھی۔ جی، تو ان کا سوال میں، چونکہ بولنے میں پنجابی کو بہت اچھی بولتے ہیں تو ان سے پنجابی میں بات ہوتی رہتی ہے میری۔ تو اچھا، یہ میری کافی لائیو ڈبیٹس انہوں نے کروائی ہیں جی دنیا بھر کے، جہاں جہاں چینلز پہ یہ مجھے لے کے گئے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی جاتے رہے ہیں۔ تو سوال ان کا یہ، بلکہ میں اعتراض ہی کہوں گا، ایجوکیشن سسٹم کو لے کر ہے۔ زاہد خان صاحب، آپ کے پاس اپنی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے یا انسانیت کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ یعنی یہ تعلیمات جہاں تک میں نے پڑھی ہیں بالکل اچھی، ایک ناولسٹک فیلنگز آتی ہیں، اور مجھے تو کبھی خواب تک نہیں آتے لیکن مجھے بھی ایسے کچھ خواب آئے، میں نے آپ کو بتائے بھی تھے ماضی میں۔ تو بڑی اچھی تعلیمات، دلچسپ ہیں اور کافی منفرد نظریات ہیں آپ کے، لیکن ان کو پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ جیسے آپ لیکچرز دیتے ہیں، سیمینار دیتے ہیں، ان کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے،
ان میں ایجوکیشن سسٹم والی بات نہیں ہے کہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو اس کی طرف عطر صاحب، آپ زاہد خان صاحب کو اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو یہ اس پہ نظر ثانی کریں یا اس پہ کام کریں، تاکہ لوگوں کو آپ اگر ایجوکیٹ کرتے ہیں تو وہ ایجوکیشن اس میں دکھائی دینی چاہیے. تو یہ ان کا پہلا سوال ہے. پہلے اردو میں یا انگلش میں جواب؟ جی آپ اردو میں دے دیں جی، اس کے بعد انگلش میں. ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں ہے. جیسے اسٹوڈنٹ اسکول میں آتے ہیں اور ٹیچر ان کو مختلف سیمیسٹر پڑھاتے ہیں، سائنس، میتھمیٹکس، فلسفی اور میڈیسن وغیرہ جو بھی ہے، ہسٹری، مذہب، چونکہ وہ تو ڈیلی بیسس پہ ہے. تو جو ایجوکیشن سسٹم وہ سیمینار میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتے ہیں. جی، تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈھانچہ یا اسٹرکچر ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹرکچر کیا ہوگی، ڈھانچہ کیا ہوگا جس میں ایجوکیشن ڈیلی بیسس پہ دی جائیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ موسس، اس نے ڈاکٹریٹ کر لی ہے اور پروفیسر اب اس میں بننا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ میں آن لائن کروں گا. اس کے ساتھ سائمن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آن لائن لیکچرار ہیں، اور بہت سے سانڈرا ہے، پولیٹیکل کچھ لوگ ہیں جنہیں آن لائن میں وہ ڈیلی بیسس پہ ایجوکیشن دیں گے. تو فی الحال ہمارے پاس جو کمی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کی. تو یہ اگر پروفیسر بن جاتے ہیں یہ کچھ 5-6، تو پھر پہلے آن لائن یونیورسٹی کا کھولنا ہے جہاں پہ ڈیلی بیسس ورلڈ وائڈ ہے، اور پھر یونیورسٹی. یہ ہمارا گول ہے جرمنی میں، جہاں ڈیلی بیسس پہ سیمیسٹر ہوں گے، 8 سیمیسٹر ہوں گے، اور جیسے کچھ سیمیسٹر 3 سال کے ہوں گے، کچھ 4 سال کے. پھر اس میں پہلا امتحان ہوگا، اس کے بعد پھر وہ پریکٹیکل امتحان ہوں گے، پھر ان کو لیگل ڈگری دی جائے گی کہ وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. جی، وہ سسٹم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. تو in English, I would like to remind you that a structure to give education is only possible in like a children go to school. Every hour they have a religion lecture, history, science, different topic. And daily basis, then they are going different class, and education system is functioning. More they are grown up, metric, then more their grow process. The requirement is if they want to go college and or universities. Those kind of structure we don't have. Now we have people
would like to open online university. Like my two sons, doctorate, they did it. Professor, they are doing. Some more are. And one, my daughter is political. She has very high position. She would like to give daily basis and worldwide online university, which will be accepted by German law. Okay. After this, we will try to open one university in Frankfurt or near Offenbach. Offenbach is also near. And legally, we will invite this university where education will be from all religion, but they are teaching by the education system. And then we will give education what is our teaching is. And they will be legally authorized to make their own practice in our university wherever they wish to have. Yes? But beside this, if they want to guide us, if they see and help us this maybe long way, short way to get a structured system, then they will be welcome to help us, because he's the one who's saying the education system is not there, then he should come and help us to have such a structure which we long journey, short way, we can start or can give advices. That's all I have to say to him. Yes. जी सर Only speaking is not enough. If he is inspired with our teaching, if he's touching him this teaching, then he should participate. His part of responsibility to help us. जी अभी- जी जी बहुत शुक्रिया हुजूर। ये पहले एथियस्ट थे जी तो चंद प्रोग्राम्स में आए थे, जी राब्ते में हैं और काफ़ी मददगार भी। जी तो लेकिन अभी अगला सवाल इनका थोड़ा पर्सनल लेवल पे ये आए थे, लेकिन मुझे इन्होंने कन्विंस किया कि अख्तर साहब ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं सामने बैठ के जी जी वाह 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 करने वालों में से हैं तो ठीक है, मैं आपको नहीं पूछता। तो ये जी पूछिए खान साहब से ये बात। जी वो अभी भी एथियस्ट हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जाहिद खान साहब की तालीमात में कोई बात है, जी तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बड़ा इंसाफ पसंद शख्स हूँ। मेरे सामने अगर खुदा आ जाए तो मैं तो मान लूंगा, मैं ऐसा हूँ। तो मैं भी बिल्कुल सामने से एतराज़ आपके सामने रखूंगा जी कि खान साहब के जो मेम्बरान को लेके जो उनके अग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, उन पे उनका एतराज़ है कि आप अपने मेम्बरान को कोसते रहते हैं हम्म, बजाय कि उन्हें इंस्पायर करें। कहते हैं हम्म, मैं खुद टीचर हूँ, हम्म, अगर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स या बच्चों में से कोई शख्स घर जाता है, हम्म, बच्चा जाके कहता है जी मुझे समझ नहीं आई, जी तो वो मेरी काबिलियत पे सवाल है जी कि मेरे पास वक्त था, मेरे पास, मैं एजुकेटेड था, मैं तालीम दे रहा था, मैं नहीं समझा पाया, मेरी लिमिटेशंस थी, मुझे कबूल करनी चाहिए। जी अगर जाहिद खान साहब की लिमिटेशंस हैं तो उन्हें कबूल करनी चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। जी जर्मन अच्छी नहीं है, जर्मन सीखनी चाहिए, जी क्योंकि उनकी तालीमात का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो इंसानियत के सामने रख रहे हैं। जी इतने बड़े मिशन को लेके अगर वो एजुकेट करना चाहते हैं तो उनको वो एजुकेशन खुद भी लेनी होगी ताकि वो लोगों के लिए आसानी से उनको समझा सकें। जी तो ये उनका एतराज़ था, क्योंकि वजह उसकी उन्होंने बयान की है कि जाहिद खान साहब जो हैं, क्योंकि मैं पिछले प्रोग्राम में आया हूँ, जी तो जाहिद खान साहब जो हैं वो सामने वाले की ना तो राय कबूल करते हैं, जी ना इख्तलाफ राय,
جی اور کریٹیسزم تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ چیزیں آپ کی ویڈیوز میں خطر صاحب عام دیکھنے کو ملتی. جی تو یہ میرا اعتراض خان صاحب تک پہنچا دیجیے. جی. نمبر ون تو یہ ہے کہ انگلش میرے سامنے آ کے بول رہے ہیں تو پتہ لگ جائے گا ان کی انگلش کتنی اچھی ہے. تو نمبر دو جو ہے، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کوسنا، یہ غلط استعمال کیے ہیں. کیونکہ جب بچہ فیل ہو کے آتا ہے تو والدین بڑے ناراض اور غصہ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو پٹائی بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جی بڑی واقعی. اچھا اچھا اچھا. نمبر دو یہ ہے کہ استاد بھی اگر بچہ بار بار فیل ہو جائے تو وہ اس کا پارا بھی چڑھ جاتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نکما ہے، اور کئی دفعہ فیل ہو چکا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بس، اور استاد کہتا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے. جی. میری یہ عادت رہی ہے، جو ان کا خیال ہے وہ غلط ہے. جب کوئی سوال کرتا ہے مجھ سے تو میں بیچ میں بولتا نہیں ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل، آپ پورے انہماک سے سوال سن کے جی پھر اپنے موقع پہ آپ اپنے سوال کا جواب جی دیتے ہیں، جی جی. جتنی بھی تو ڈیبیٹس ہیں. ہاں، جتنے بھی سوال آتے ہیں میں ان کو پورے غور سے سنتا ہوں، اور میں نے آج تک انٹرفیئر نہیں کیا. انٹرفیئر مراد کہ ان کو روکا نہیں کسی. پھر جب وہ سوال کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے سوال کے بعد اوقات کوئی شخص ایک سوال میں 10 سوال رکھ دیتا ہے، تو اس کو تو علیحدہ کرنا پڑے گا نا. آپ نے ایک سوال کیا، اس میں 10 20 ڈال دیے، تو پھر مجھے ڈیٹیل سے سمجھانا پڑ جاتا ہے. جی. تو وہاں بھی کوئی کوسنا نہیں ہے. سوال کو سنتے وقت میں نے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی، اور جواب دیتے ہوئے کسی پہ تنقید نہیں کی میں نے. اچھا، اب ان کا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پھر وہی الفاظ استعمال کیے، کوستا. مسئلہ جو ہے وہ کوسنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کا، کہ جب ممبر ایک کتاب کو کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ پڑھا ہے، مثال کے طور پہ، یا 12 دفعہ پڑھا ہے، تو کیا یہ استاد کا حق نہیں کہ اس سے اس کتاب جو اس نے 12 دفعہ پڑھی ہے اس سے اس کا امتحان بھی لے؟ کیا یہ غلط ہے یا درست ہے؟ بالکل جی، استاد کا حق بنتا ہے اس سے سوال پوچھے اس کتاب. دیکھیں نا، آپ نے دینیات پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ساری سال اسٹڈی کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب ایگزامینیشن آئیں گے تو وہ اس دینیات میں سے ہی آئیں گے نا، یا کہیں اور سے آئیں گے؟ چاند پہ سے تو نہیں آئیں گے. جی تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے بہت دل لگا کے تیاری کی ہے، تو وہ جس نے دل لگا کے تیاری کی ہوگی وہ جواب بھی دے دے گا، اور جس نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں اور جواب ایک نہ دیکھ سکے، تو آپ اسے پاس کریں گے یا فیل کریں گے؟ جی وہ تو فیل ہوگا جی. میں لاجک سمجھا رہا ہوں آپ کو. یا ایک الجبر یا میتھمیٹک آپ نے تیاری کی ہے، تو آپ کہیں جی میں تو، میری کیا بات ہے جی، میں تو نمبر 1 ہوں، تو امتحانی پرچہ اس کے آگے رکھا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ آپ مجھے لاجک بتائیں. جی بالکل وہی رکھا جائے. رکھا جائے گا. اس میں جب رکھا جائے گا تو پتہ لگے گا نا کہ یہ تھرڈ ہے، سیکنڈ ہے، یا فرسٹ ہے، یا اس کو 3 نمبر اور دے کے پاس کیا گیا ہے. تو یہ بھی لاجک نہیں بنتی مجھے.
تو جب وہ 12 کہتے ہیں کہ ہم نے 12 دفعہ کتاب پڑھ لی ہے، تو میں ان کے سامنے پھر کریٹیکل سوال رکھتا ہوں تاکہ یہ جواب دے، تاکہ اس سے پتہ لگے کہ یہ باہر والے کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں سمجھا سکتے ہیں جی۔ تو جب وہ وقت آتا ہے 12 دفعہ امتحان، جس نے 12 دفعہ اس کتاب کی دھجیاں بکھیر دی، تو جب میں سوال رکھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے جو شخص کہہ رہا ہے 12 دفعہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک لفظ جانتا ہوں، وہ جب پرچہ رکھا جاتا ہے اس کے سامنے تو وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے، تو اب میں اس کو کیا کہوں گا؟ میں اس کی تعریف کروں گا کہ 12 دفعہ بھائی تو نے، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ تو مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تو 12 دفعہ کتاب تو پڑھی لیکن فیل ہے، تو اس قابل نہیں کہ تو سمجھا سکے۔ آپ دیکھیں، اب اگر ہم یونیورسٹی میں کسی کو لیتے ہیں آن لائن، مثال کے طور پہ کسی پروفیسر کو جو ہماری ایجوکیشن آگے صحیح سمت پہ پہنچا سکے، تو اگر وہ پروفیسر بھی ہوگا، وہ مذاہب کی اسٹڈی بھی کی ہوگی، وہاں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس سے، لیکن جب وہ ہماری تعلیمات پیش کرے گا تو یہ میرا حق نہیں بنتا کہ اس کے سامنے ایگزامینیشن پیپر رکھا جائے، اس سے پوچھیں گے بھی تو یہ کتنا وقت چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جی 6 ماہ میں اس کو لیکچر دوں، یا دوسرے پروفیسر جو ہمارے موسیقی یا دوسرے، تو جب وہ کہے گا کہ جی مجھے میں تیار ہوں، تو پھر اس کے سامنے پرچہ رکھا جائے گا، سوالات رکھے جائیں گے نا، تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ ہماری ایجوکیشن ویسے ہی دے سکتا ہے جیسے ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے اگر 50 پروفیسر کی امتحان لیا جائے گا، تو اگر وہ 45 فیل ہو جائیں، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، تو 5 کو رکھا جائے گا پھر جی۔ تو یہ تو سینیارٹی ایجوکیشن کا سسٹم ہے جی۔ اب دیکھیں نا، میں اس نے ڈاکٹریٹ کر لی ہے موسیقی نے، لیکن پھر بھی میں اس کے سامنے، کیونکہ وہ اب پروفیسر کر رہا ہے، تو پھر بھی میں اس کے سامنے سوال رکھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کیا یہ میرے سوالوں کا جو ہماری ٹیچنگ ہے اس کو کہاں تک اس نے یہ جواب دے سکتا ہے؟ تو وہ فلسفی میں بھی بڑا اچھا جواب دیتا ہے، دوسری ہسٹری میں بھی بڑا اچھا، کیونکہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ ہماری ایجوکیشن کا آتا ہے، اس نے بڑی تیاری کی ہے، تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ ہاں، کہ جب پروفیسر ہوگا تو ہماری تعلیم کو صحیح نمائندگی کر سکے گا۔ تو اس میں کوسنا یا کریٹیکل کا کوئی سوال تو نہیں بنتا مجھے۔ اب میں انگلش میں بتا سکتا ہوں، جی حضور۔ the word which he is using is a wrong expression. Criticize is wrong. Because if you are studying in university and you saying you are number one, in the end, final examination, there will be paper given to you and you have to tell that you are number one student. But over there, you cannot make it. And you're giving all wrong answer. Then you will be rejected. You will be failed. That's why many are failed, many are coming. Merely they can make it second position or number one position. This is a system which works actually.
Now, what he talking about here, proper way to learn English. For example, I have spent a lot of time with American. Even American make a lot of mistakes. It's not my mother language, but I can, wherever I need it to express myself in English, I express very well actually. Yes, but now how many languages we have? I speak 7 languages. This gentleman speaks 7 languages. Shall I study now all the languages of the world? That's a question. Then my prime purpose will be gone actually. There are not a one knowledge in this world. There are so many knowledge. I can put my whole life investment. So it is not important that all the knowledge which we in the world people have, I should study. Yes, because I'm a God-inspired man. In this case, I speak English, in German. I'm a Hafiz al-Quran. I am speaking many other languages. And I understand. So, if you mean I should learn proper German, there are people living 40 years, they cannot learn. Yes, but I can express very well myself also in German language. Why I'm speaking in English? Because translator, they express. But many times, German, when they make a mistakes, I correct them too that you're making mistake. You have seen maybe many times, yeah? Yes, I have seen. And then I repeat in German. So this is not a correct. And now think about my age actually. I'm almost getting 78. Yes. I am writing every day. We have almost 70, 80 books. I'm an author of 80 books. If he should know, if you write a book, you need a few years. There's so much work is there. I'm producing almost every year 12 to 15 books actually in 1 year actually. Yes. But after all these things, why he don't participate and join? If he's saying it inspired me, it is a very great education, then why he don't participate and take this part to make a structure then? Only talking, only giving advice, it is not enough. Okay? Because also our members, in seminar time, they give me many advice. But none one is who want to take a responsibility in their own shoulder, actually. Yes? They put all those advices on me and they go back in the old world, actually. And this is not fair. This is not correct, actually. If you like to give, my member give me 1,000 advices, you should do this and you should do that. I say, then take a responsibility. Yeah? For this, they are not ready, actually. I give you, for example, example of Atar. He don't even give me advices. He participate with me. I need such an active member who help me because everything I'm not qualified and I'm not able to do alone actually. Yeah. So this is his answer. So everything else, I curse them. That's a wrong sentence. He should join and attend
and see, I never interfere so long person speaking actually. Yes. But it's also my responsibility. When person say I'm so special, I memorize these books as a whole book, then this is also I would like to ask questions, see how far he goes. Yes. There are also members who memorize everything, but when I ask question, they don't understand the real meaning. So if they don't understand the real meaning, this is it's not my obligation but responsibility to guide them and teach them. That only to memorize is not enough actually. So that is an answer. So if he come once while and then he go back to old world, he should active spend some time to see my behavior on the Sunday service and how I'm treating the member actually. Okay? Then he will find out how much day and night I'm giving education to them. And again and again when they ask questions, same question, I always give different expression so they can follow this teaching actually. Okay, thank you. Yeah. जी हजूर, वो इनका बस ये आखिरी सवाल था, तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इस बात पे अपनी राय दे रहे थे कि खान साहब को ये बता दें कि सामने वाले का क्रिटिसिज्म करना उसका हक है, और अगर कोई शख्स आपको एज अ आउटसाइडर, वो कहते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ और मैं आउटसाइडर हूँ, मेरे लिए, या हम लोग जब बात करते हैं हम सबको सुनते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो फिर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम किसी गांव में या किसी उसमें नहीं बैठे, हम सुनते हैं सभी को, तो फिर हम बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो एनालिसिस सामने आते हैं लोगों को, जो वो जो देखते हैं सभी को, आपको भी और दूसरे हजरात को भी सुन के, तो वो देखते हैं कि इस साइड पे चूंकि आपकी बात हो रही है, तो जाहिद खान साहब के इस मिशन में दिखाई क्या दे रहा है, क्योंकि हम तो भाई रूहानी लोग नहीं, हमें तो जो दिखाई दे रहा है हम उस पर एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमें जो दिखाई दे रहा है उसमें ये है कि आपके कई मेंबरान आपके एग्रेसिव होने की वजह से बात नहीं कर पाते और कुछ अर्से के बाद वो चले जाते हैं। तो मैं इस बात के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि जाहिद खान साहब को बताएं कि मेरे पास शायद उनके लिए कोई राय हो ऐसी जो उनके लिए, उनके मिशन में काफ़ी कारआमद हो। लेकिन अगर जैसे पिछली दफ़ा मैं आया था, मैंने कुछ मशवरे दिए थे और उनमें मेरे करने लायक कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो आपका मेंबर नहीं हूँ। ये आपके मेंबरान की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को, अगर वो एक एजुकेशन सिस्टम के तहत उसको अडॉप्ट करें, तो वो आपके मिशन में फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं तो आपके मिशन का हिस्सा नहीं हूँ। तो वो ये चीज़ें हाईलाइट करते करते जहाँ तक आए थे, तो उन्होंने कहा ये खान साहब को ज़रूर बताइएगा कि आपके जो मेंबरान मिशन छोड़ के जा रहे हैं, शायद वो आपकी वजह से ही जा रहे हैं या आपके मेंबरान की वजह से जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप नज़रसानी करें। सवाल मुकम्मल हो गया। जी हुजूर। साहिब जो है वो अभी तक एक दायरे में घूम रहे हैं। इनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं और हमारे मेंबर ना भी हो तो खैर है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हाँ जी, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो साथ में तारीफ भी करते हैं, कभी कभी। वो बाकी और जो ख्याल हैं फिर साल के बाद फिर आ जाते हैं, तो फिर कभी कभी इनको ख्याल आ जाता है। लेकिन मैं तो रात दिन मुझ पे तनकीद होती है। अच्छा, मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, ये जरा मुझे जवाब दे दें।
सैयदना ईसा इब्ने जकरिया, जीसस क्राइस्ट, उन्हें कहा जाता है कि वो ऐसे सवाल का जवाब करते थे, देते थे, कि आदमी को चुप ही करा देते थे। बल्कि ऐसी ऐसी तालीमात हैं उनकी कि उन्होंने निकोदेमस से कहा कि तू मुफ्ती या उस्ताद है तौरात का, क्या तुझे ये समझ नहीं लगी? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक वो आदमी माँ के पेट, उस जगह जहां से वो निकला है वहां ना जाएगा, जब तक वो हदायत नहीं पा सकता। तो निकोदेमस ने कहा कि मैं तो वहां से निकला तो हूं, अब मैं उसी जगह पे वापस कैसे जाऊं? तो ऐसी ऐसी एजुकेशन देते थे कि उनके जैसा कोई एजुकेशन देने वाला नहीं था। तो फिर भी 12 हमारी छोड़ के चले गए। उनकी एजुकेशन तो बहुत ज्यादा थी। 12 है, 12 ही छोड़ के चले गए। हमारे यहाँ चलो ये सिलसिला तो है कि आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं जी। अब आ भी रहे हैं वो तो हमने देख लिया, अब वो जो जा रहे हैं वो जो हैं वो अपनी मजबूरियां हैं या उनके अपने पुरानी दुनिया में कशिश ज्यादा है। लेकिन हम किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं पकड़ सकते। आप देखो, बहुत से मेंबर हैं जो इंडिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, आगे हैं, पीछे हैं, वो जाहिरी तौर पे मुझसे मुलाकात नहीं हुई, मिसाल के तौर पे, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और इस तालीम से उनको फायदा भी मिल रहा है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, और अगर ठहर जाते हैं तो ये भी वो उनकी लॉन्गिंगनेस होगी कि वो वाकईतन स्पिरिचुअल तालीमात से आगे जाना चाहते हैं जी। तो उसमें ये है कि फिर वही बात कर रहे हैं कि ए, तनकीद नहीं। मैंने तो तनकीद सुनता हूं, मैं ज्यादा रात दिन तनकीद सुनता हूं, और जब वो चुप हो जाते हैं तो फिर जवाब देता हूं। ओ भाई, मासूम तो मैं हूं, कुर्बानी का दुम्बा तो मैं बना हुआ हूं कि वो तनकीद करें। मेरे हर सेमिनार और लेक्चर में तनकीद ही तनकीद होती है, और किसी को ये नहीं कहा जाता कि भाई ये तो सवाल कर सकता है, ये नहीं कर सकता। उसके असूल रखे हैं कि ये सियासत का मैदान नहीं है, सियासत करनी है तो कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे मसाइल बढ़ गए हैं हमारे लिए। तो ये स्पिरिचुअल है, तो आप देखें ना, जाके एक डॉक्टर को कहेंगे मेरे मकान का आर्किटेक्चर प्लान बना रहे हैं, वो कहे भाई भाई क्या बात कर रहा है, मैं डॉक्टर हूं, मैं तेरे घर का आर्किटेक्चर प्लान कैसे बनाऊंगा? तो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है और मिस्टिक्स एजुकेशन। तो मैं उन तालीमात के अंदर मैं कुर्बानी का तुम्बा बना हुआ हूँ। वो आए इतवार को मुझ पे अजीब अजीब सवाल कर देते हैं और मैं उनका जवाब देता हूँ। सेमिनार में भी यही होता है। तो इल्ला माशाल्लाह ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है। यूं कह लो कि पोलैंड में भी ये तालीम फैल गई। जा रही है कि नहीं जा रही वहाँ पोलैंड में तालीम? है जी। हंगरी में भी ये तालीम जा रही है। तो बैठा तो मैं यहाँ पे हुआ हूँ,
لیکن یورپ کے مختلف جگہوں پہ یہ تعلیم جاری ہے. تو بہت سے نبی تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک ہواری بھی نہیں تھا، ایک ہواری بھی نہیں تھا. کسی کی ایک کی مثال دے کے دیکھ لیں جی. تو بلکہ وہ اکیلے ہی آئے تھے، اکیلے ہی چلے گئے. تو اس میں دیکھا جائے تو ہماری تعلیمات جو ہیں وہ تو پھیل رہی ہیں. تو یہ دیکھنا کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بھائی یہ چیز تو میں کوئی اپنا 60 سال سے زیادہ ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کی کوئی تشریح نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ اور نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو وہ سارے ہی میری طریقے سے تھے، سارے میری سنت پہ چلتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. ان میں تو وہ تو بات کو گوارا نہیں کرتے تھے. وہ تو 12 تھے تو 12 ہی گئے. لیکن میں تو ہر ہفتے، ہر اتوار کو سب تنقید لیتا ہوں، سب سنتا ہوں. لیکن جو یہ لوگ، مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ آتے ہیں، میں اب یہ مجھے بھی کہنا پڑے گا نا، وہ بڑی ایڈوائزز دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کا پتہ نہیں لگتا کہ کہاں گئے. یا تو یہ ہے نا کہ وہ کوئی رول پلے کریں جی، آتے ہیں ایڈوائزز دیتے ہیں. اب میں پچھلے سیمینار کی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی 200 ایڈوائزز دی گئی تھی، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ان میں سے ایک شخص نہیں ہے میں نے کہا بھائی جب تجھے یہ ایڈوائس مجھے دے رہا ہے تو یہ بوجھ بھی تو اٹھا. نہیں، وہ والی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ آ کے ایڈوائس دے کے بڑا بن جاتے ہیں، لیکن اس بوجھ کو اٹھانے سے پھر یہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. لوگ آئیں گے بھی، جائیں گے بھی، اور لیکن میری تعلیمات پھر بھی پھیل رہی ہیں جی. پولینڈ میں اسلام بالکل نہیں پھیل رہا، میری تعلیمات جا رہی ہیں آگے. تو یہ چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فاؤنڈیشن تیار کرنے کے لیے میں تو رات دن قربانی کا دمہ بنا ہوا ہوں، رات دن بنا ہوں قربانی کا دمہ. لیکن ہمیں مشورے نہیں، ہمیں اور وہ لوگ بھی چاہیے، یا تو وہ ہمیں گائیڈنس دیں، اسٹرکچر. اور اگر ہم ان پہ یہ کہہ دیں کہ بھی یہ تمہاری اسٹرکچر کام نہیں کر رہی، تو پھر وہ ہمیں کر کے دکھائیں. کیا خیال ہے؟ پھر کر کے دکھائیں ہمیں کہ دیکھو تم سے کام نہیں ہو رہا، ہم تمہیں کر کے دکھاتے ہیں. تو پھر ہم ان کے ہزار دفعہ شکر گزار ہوں گے. اس کو بھی جرمن میں کہنا پڑے، انگلش میں کہنا پڑے گا. جی پلیز اس کو انگلش میں بتا دیجیے. There are many people who are coming and giving us advices, but none one is who taking responsibilities. And when we say we doing our best and such a thing is not functioning, then if they say they are so special, then they have to prove us. Then they should say, okay, if it's not functioning, then we are specialists and then we show you. So such a people coming and going, and they want to be a middle point. But this is also our right to ask them, what you are telling us is not functioning. Then they should say, okay, then we prove you.
But if they say, we cannot prove you, they go back again to the old world, then they have no right to criticize us. Isn't that? They come and they go. We are not against them. This is the whole situation is our member. My member gave me many advices. I said, you take a responsibility. No, you should do it. I have more than enough work actually. Yes. So it's an easy path to give advices to others. It remind me there's one teacher, he make a line and he asked student, what is wrong? He said, tail is wrong, eyes is wrong, face is wrong, this part is wrong, this part is wrong. Then teacher say, you come and make the line because you're criticizing. So you make a better line. They were not able to do it. Yes. So coming once in a while and criticizing and not seeing the whole picture. This is not fair. This is not honest. This is not a justice. Justice is when you say, okay, many people coming and they say, I do this, we should do this, we should do this. But after this, where these people disappeared? Where? So this is the problems. These people are coming and going, but the real member who are active, these people don't know they are active whole weeks. They're active in whole Germany. They're active in whole Poland. They're active is in Hungary. They are doing great job actually. Yes. So just wake up and coming and be middle point and give us kindness. Those all things what they give us guidance. Practical term we try already. Yes. And this is not functioning. But if they say no is function, then why they don't come and take the steering and show us? Yeah, we are not your member, or you should do it. Then they should not talk because we are busy 24 hours every day. Yeah. That's the answer. जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो अगले प्रोग्राम के हिस्से में जाने से पहले मैं यहाँ अर्ज करूँगा हमारे मेम्बरान से कि अगर भी हमारे मेंबर चले जाते हैं मिशन से या कोई बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके, जम्बा साहब के, ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो वो इंडिपेंडेंटली बात करते हैं। जी। वो हजूर को प्रेजेंट नहीं कर रहे, या मिशन को छोड़ के गए हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे बात करते हैं। मैं अब अपनी मिसाल दे के इस बात को ख़त्म करूंगा, या हमारे ब्रदर चट्टा साहब हैं, मैं हूं, या जो पुराने मेंबर, हमारी पर्सनल लाइफ में हम जो मामलात करते हैं और उस बुनियाद पे कोई शख्स जाहिद खान साहब की तालीमात को जजमेंट करता है, तो ये उसकी तरफ से नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमारी अपनी ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग है, हम मिस्टेक्स करते हैं। हमारी ज़ाती मिस्टेक्स की वजह से जाहिद खान साहब को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना कि देखो जी उनके मेंबर तो ये कह रहे हैं, उनके मेंबर तो ये बोल रहा था, वो तो ये करता है, वो तो ये करता है। तो हर बंदे की अपनी अपनी आदत, अपनी अपनी नेचर होती है, उसका जिम्मेदार, बल्कि किसी भी मजहब को या किसी भी आप बैकग्राउंड में जाके देखें, कोई भी नबी अपनी उम्मत की उन चीज़ों का जिम्मेदार नहीं होता जो वो ज़ाती तौर पे करते हैं। तो ये बात मैंने सभी मेम्बरान से कहनी थी। तो चट साहब आप मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेम्बरान जानबूझ के ना हजूर को अक्यूज करने के लिए आपका नाम लेके तो कई दफ़ा बात सामने रख देते हैं। तो मुझे आम सी बात करनी, मैंने आपसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे आप कॉल कीजिएगा थोड़ा सा अगर टाइम। बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं एक बात और बता दूं।
جی حضور. عیسیٰ ابن زکریا کے دور میں 400 مسیح تھے. اگر ہر مسیح کے پاس کئی کئی ہزار ماننے والے تھے، اور ادھر جو یہ عیسیٰ ابن زکریا تھے، ان کے 12 حواری آگے پیچھے جاتے رہتے تھے. 12 میں سے 3 چلے گئے، 9 رہ گئے، پھر 3 چلے گئے تو آدھے رہ گئے، پھر کبھی کبھی آ جاتے تھے. تو بڑا کریٹیکل سوال کیا گیا، تنقیدی سوال، کہ ان کے دیکھو، ان کے دیکھو کتنے لوگ، ان کے دیکھو، ان کے دیکھو. اور پھر پترس نے کہا ہماری طرف دیکھو، تو یہاں تو آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ تھا کہ ان کی تعلیم سچی ہوئی، پھر وہ زیادہ اپنا اس قابل ہے. تو عیسیٰ بن زکریا نے وہاں ایک جواب دیا کہ جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا نا، وہ گٹائیں آندیاں اکھاڑ کے رکھ دیں. جی، تو میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ آخری وقت میں یہ تعلیمات پھیل رہی ہیں، سکڑ دے رہی. جی، تو بڑے آئے بھی، چلے بھی گئے، لیکن یہ آہستہ آہستہ، جیسا عیسیٰ ابن زکریا نے کہا، دوسرے مضمون میں بھی ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو تو یہ بعد میں کھل جائے گا. کھلے دروازے سے داخل ہوگا، واہ واہ کرانی ان جیسا ہو جانا، تو وہ تنگ ہو جائے گا آخر میں. جی، تو جس کے 12 حواری بھی نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا سوچ، دل سے سوچیں کہ وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اس کی تعلیمات ہے. ہاں جی، 2 صفحے بھی اس نے خود نہیں لکھے. ہمارے تو اب 100 کتابیں ہو جائیں گی، پھر ہمارا جو خدا ہم پہ سب سے بڑی عنایات یہ کر رہا ہے کہ اس نے ایک مددگار دے دیا عطر کی طرح، کہ اور کرسچیان اور دوسرے لوگ جو مددگار ہیں، ہم 1000 کیا 2000 کتابیں چھوڑ کے جائیں گے اپنے پیچھے. تو جو مددگار ہے وہ تو نہیں جا رہے. ہاں جی، اب کرسچیانوں کے پاس جو مددگار ہیں وہ اتنی مدد کر رہے ہیں ادھر کہ ایک سال میں 20 کتابیں نکل سکتی ہیں. ایک کتاب ایک سال میں کیا، 4 سال میں ایک کتاب نہیں نکل سکتی. جی، اور جیسے آپ کو مددگار مل رہے ہیں اب، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اور آگے جائے گا. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس تنگ دروازے سے ہم داخل ہوئے، اس میں ہم نے تعاون نہیں کیا خدا کے خلاف. جی، جہاں یہ اپنی مرضی چلانا چاہتے وہ ہم کر نہیں سکتے. اگر یہ کہیں یہ کرو وہ کرو، اور خدا ہمیں کہے کہ نہیں، چاہے اور وقت لگ جائے، چاہے بوڑھے ہو جاؤ، یہ کرنا ہے، تو ہم ان کی بات تو نہیں مانیں گے. تو خدا نے عیسیٰ ابن زکریا سے بھی کہا تھا کہ وہ تعلیمات بیان کر جو میں نے بتائی. اس نے کہا یہ سمجھیں گے نہیں، یہ سمجھیں گے نہیں. بھائی تو ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی آیا، تو مسیح بن کے خدا کا وہ پیغام دینا ہے، چاہے ایک بھی تجھے نہ مانے. یہ زیادہ سمجھتے ہیں یا خدا زیادہ سمجھتا ہے؟ پہلے یہ مسئلہ حل کر دو. ہاں جی، ان کی سمجھ کے مطابق بات کرنی ہے یا خدا کی سمجھ کے مطابق؟ تو خدا نے کہا کہ بڑے وقت آئے تھے، مجھے مشورے دیے گئے، یہاں تک کہ
اٹلی میں 10,000 لوگ اوشو کے وہ جوائن کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے خدا کو ہٹاؤ. بھئی خدا کو ہٹا کے تو رہ ہی کچھ نہیں گیا ہمارے پاس ہے جی. ابھی بھی کوائیں پوچھ نہیں ہوتے کہ بڑی ترقی ہوگی. ہم یہ ترقی نہیں چاہتے، واہ واہ والی ترقی اپنی. تو ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ جب خدا نے کہا کہ تو وہ بیان کر جو تو نے دیکھا اور سنا، تو چاہے 10 بھی نہ رہے، کلہ ہی چلتا رہے، تو نے وہ بیان کرنا ہے جو خدا بیان کر رہا ہے. کیونکہ مستقبل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے یا ان کے ہاتھ میں؟ یہ تو قبروں میں پہنچ جائیں گے، اور ہم ان کی باتیں سن کے خود بھی قبروں میں پہنچ جائیں. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ چیز درست ہے؟ ہیں؟ تو خدا نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس لینڈ پہ جانا پڑ رہا ہے، تو وہ ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا کٹھن رستہ ہے. اس کو آؤ باؤ بگاؤ والا شخص نہیں قبول کر سکتا. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ 400 مسیح ان کے وہ دنیائی پیروکار بھی تھے ان کے، اور ان کی وجہ سے ان کے اپنے پیروکار کہہ رہے ہیں یقین نہیں آتا کہ تو مسیح ہے. تو آگے سے اس نے کہا کہ جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا، اگر میں باپ کا پودا نہیں لگاتا تو کیا میں نہیں اکھاڑ دیا جاؤں گا؟ اچھا مجھے یہ بتا دو پہلے بات. اچھا یوں کہہ لو کہ میں ان کے مشورے مانتا ہوں، اور باپ مجھے ایک ہدایت کر رہا ہے کہ تو یہ کہ میں کہوں نہیں اے آسمانی والدین، میں ان کے مشورے مانوں گا. یہ تو پہنچ گئے قبروں میں، یہ اگلی دنیا میں جا کے کہیں گے وہ تو نے تو خدا سے دیکھا تھا، تو نے خدا کی بات کیوں نہیں کی؟ ہم نے تو یہ اپنا اوپینین دیا تھا، اوپینین خیال دیے تھے، اور تو خدا سے ملا تھا، تو نے ہماری بات کیوں مانی؟ پھر میں بھی ان کے ساتھ لائن میں لگ جاؤں گا، جن اندھیروں میں یہ جائیں گے میں بھی وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں. یہ چیزیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے. اور یہ دھارا وہ ہے جو ہر چیز کو کاٹ دیتا ہے. تو میں نے ساری زندگی، اس لیے ہم بڑی مشکل میں ہیں کہ ہم کمپرومائز نہیں کر رہے خدا کی تعلیمات میں. وہ دیکھو نا، وہ اسی لیے تو اینڈ میں وہ تعلیمات جو تھی نا تنگ، وہ ہمارے لیے تعلیمات جو تنگ تھی وہ کشادہ ہوتی جا رہی ہے. دیکھو ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں، اب بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. تو اس کے لیے یا تو خدا کی مان، یا پھر ان کے مشورے مانو. ان کے مشورے بھی مان لیتے ہیں لیکن یہ خود کر کے دکھائے نا. کہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو، ہمارے پاس یہ ذمہ داری ہے، ہمارے پاس یہ ذمہ داری ہے، ہم تو آپ کے ممبر نہیں ہیں. تو بھئی اگر آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ممبر نہیں ہے، تو پھر اپنے طور نبھائیں جا کے جہاں پہ آپ لگے ہوئے ہیں. جی ہمارا تو کام ہی ہے 24 آور. تو یہ بات ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. تمہارے ایک اور بھائی نے ہاتھ بلند کیا. تو میں ان کا مائک آن کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ ہم پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لانا چاہیں گے کہ ابھی ہم نے بک اسٹڈی کے لیے حضور کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو اپنے سوالات جو ہیں وہ تیار رکھیں، اس کے بعد پھر ہم حضور سے اجازت لیں گے آج کے پروگرام کے. جی ایم بی جی صاحب. خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور. تو بہت شکریہ، آج میں آ سکا آپ کو دیکھ سکا. تو جیسے ابھی یہ بات چل رہی تھی ان کی، تو بہت سارے تو ممبر جو نا مجبوری کے تحت جو نا وہ سامنے نہیں آ سکتے، نہ ادھر زوم میٹنگ پہ بھی آ سکتے ہیں. اطہر بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں، حضور آپ بھی جانتے ہیں. تو ان کو ابھی اتنا یہ پتہ نہیں اس چیز کا نا. تو اور دوسری بات اطہر بھائی نے کہی کہ انڈیویجول میری ایک مسٹیک ہے، تو وہ
پوری آپ کی نہیں ہے، ون گاڈ آف فیملی کی نہیں ہے، وہ میرے پرسنلی مسٹیک ہے جو اس کو کسی ممبر کی یا نظر آتی ہے۔ آپ تو ایک خدا کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم جیسے بہت سارے ایسے ہیں جو اس تعلیم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ کیونکہ کچھ مجبوریاں ہیں، اس وجہ سے وہ چھپ کے جو نا وہ کام کر رہے ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا، بہت شکریہ۔ جی جی شکریہ بردر۔ کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو؟ نواب صاحب نے نہیں، حسن چٹا صاحب نے آپ بلند کیا جی، تو میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں۔ جی حسن بھائی، آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، آپ کا مائک آن ہے، دوبارہ کریں۔ Thank you so much. Hazur, I must tell this man in English also, who has been criticizing you or any members. We take you as our spiritual guide. You are our guide after our holy parents. You are the guide on earth, and we love to follow you. We don't think that whenever you talk to us in harsh tone as it's a criticism, or you criticize us, or you get rude with us, we never take like that. So I always love you. I'll keep loving you, and I never take it negative whenever you correct me for anything wrong. And if I give some correct answer, you always tell people to clap for me. For every member, you clap whenever any member gives correct answer from the book. When you ask any question. Thank you so much, Hazur. I love you. تھینک جی برادر سے بہت شکریہ۔ حضور، آپ مزید اس پروگرام کو لے کے چلنا چاہیں گے کسی موضوع کی طرف، یا اس کو کنکلوڈ نہیں، کریں؟ آج کافی ہو گیا جی چلیں، کیونکہ بہتر ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ، 1.5 جی گھنٹہ ہو گیا، ہاں جی، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹے۔ تقریباً۔ تو میں ان الوداعی الفاظ کے ساتھ اس پروگرام کو جہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جناب مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے ہم سبھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے پروگرام پہ معین وقت پہ سبھی ممبران سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک آپ سب پر خدا کی سلامتی۔